आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले स्ट्रेटेजिक दिफाई तावन के मुआहदे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और आज हम तहलका मचाने जा रहे हैं इस प्रोग्राम की वसातत से कि दो ऐसे बरादर इस्लामी ममालिक के नाम सामने आए हैं जिनके साथ मुतवक्को तौर पर पाकिस्तान इसी तर्ज पे दिफाई मुआहदे जो है वो करने जा रहा है। और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ होने वाला ये जो मुआहिदा है, दिफाई मुआहिदा, ये पूरी दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में कितना अहम किरदार अदा करने जा रहा है। वो ना सिर्फ साउथ एशिया का टाइगर बनने का ख्वाब पूरा करने जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ मिडल ईस्ट के जो इलाके हैं उनके ऊपर भी, उन इलाकों में भी जो पाकिस्तान का असर और रसूख है उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो बढ़ता हुआ किरदार नजर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद नईम साहब, जो साउथ एशियन स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं और एनालिस्ट हैं साउथ एशियन स्टडीज़ के, और इनकी बड़ी ग्रिप है इस मामले पे। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम वो खबर भी निकालेंगे कि वो कौन से दो इस्लामी बरादर मुल्क हैं जिनके साथ मुतवक्को तौर पे पाकिस्तान जो है वो इसी तर्ज पे मुआहदे करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अहमद नईम साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ बड़ी बात आप जो है वो लेकर आए हुए हैं। क्या खबर है? हमने सुना है कि पाकिस्तान दो और ऐसे ही बरादर इस्लामी ममालिक के साथ दिफाई मंसूबे जो है वो बनाने जा रहा है। जी, मुतवक्के तौर पर जिस तरह के सऊदीया के साथ जो है कल स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें। स्ट्रेटेजिक जो है वो इंक्लूडिंग, मतलब कि अब एक मुआहिदे में लिखा तो नहीं गया मतलब कि इस तरह, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हम उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। ठीक है, बहुत इस बड़े लेवल के ये मुआहदे हैं, इतने बड़े लेवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कभी भी, इवन चाइना भी बहुत मुश्किल से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। ठीक है, और पाकिस्तान के जितने भी, आपको मैं बताऊँ ना, जो सिस्टम्स बने हैं ना, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से और खुद मतलब ये इंडिजिनस जो है ना वो प्रोजेक्ट्स थे जो पाकिस्तान ने किए हैं, जितने भी हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स के हवाले से है स्पेशल। अच्छा, ये जो आपने बात की है न्यूक्लियर एसेट्स को यूज़ करने की, तो ये मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले नेटो जो ममालिक हैं वो भी आई थिंक इस तरह के जो एसेट्स हैं एक दूसरे ममालिक वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बनने जा रहा है। ठीक है, और इसी तर्ज का ब्लॉक होगा जो नेटो तर्ज का ब्लॉक है। ये अब सऊदीया तक बात नहीं रहेगी, अब ये मजीद जो है वो 3 ममालिक जो हैं उन तक फैल सकती है। कल हामिद मीर साहब का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने जो 2 ममालिक के नाम लिए वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उन्होंने भी 2 ममालिक के नाम लिए कि इनके साथ भी पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा मुतवक्को है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल पहुंच गया हूँ। देखें, एक तो कतर जो है वो भी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, इसके अलावा टर्की भी ख्वाहिशमंद है। टर्की भी ख्वाहिशमंद, उनकी इस ख्वाहिश का आपको कैसे अंदाजा हुआ? बस अंदाजा है हमें, क्योंकि पहले से जो है वो हमारे जो मतलब की हुकूमतें हैं, रियासतें हैं, दोनों उनके बीच जो है वो कॉपरेशन चल रही है दिफाई प्रोडक्शन के हवाले से, दिफा के हवाले से। ड्रोन्स ले रहा है पाकिस्तान ले रहा है उनसे बाकायदा। इस अगर स्ट्रेटेजिक जो है वो मुआहिदा हो जाता है तो बाकायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो है वो राह हमवार हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन कर पाएगा। फिर इसके अलावा जो है वो बहुत अहम जो है वो मुल्क है वो जो अब इंडिया के जरिए जो असर जो है ना उसका असर साल पहले जो है वो खत्म हुआ, वो बांग्लादेश है। अच्छा जी, बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल है? जी जी, बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल है। ये जो आप अभी इंकशाफात कर रहे हैं, जी, जी, राजों से भरे हुए, इनके पीछे कोई सॉलिड रीजन, कोई आर्टिकल, कोई रिसर्च भी है या आप अपनी तरफ से एक एनालिसिस कर रहे हैं? जी, ये इंफॉर्मेशन के बेस में बात। अच्छा जी, तो फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है? हाँ, होता है ना, जब सेकंड हैंड पे जाती है इंफॉर्मेशन तो फिर उसके बाद वो नहीं सेकंड हैंड भी बन जाती है। नहीं सेकंड हैंड नहीं है, फर्स्ट हैंड है। अच्छा, फर्स्ट हैंड। जी जी, तो ये हो सकता है पॉसिबल, मतलब मैं गलत भी, आई मे प्रूव रॉन्ग है। हाँ मैं गलत, लेकिन कुछ ना कुछ है जरूर है, क्योंकि तुर्की के साथ तो हमारा है और
ترکی ہمارا برادر ملک ہے, ہم ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے آپریشن بنیاد المرصوص میں بھی ہمیں بہت جو ہے کھل کے ساتھ دیا ہے. تو اتنا کھل کر ساتھ کسی اور ملک نے ہمارا دیکھیں کیا پتا, میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, کیا پتا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہو جو بعد میں سامنے لائے جائے. اچھا جی, یہ بھی پاسبل ہے. یہ بھی پاسبل ہے. واہ واہ کیا بات ہے, یہ آپ نئے انکشافات کر رہے ہیں اور رازوں سے بھرے ہوئے انکشافات ہیں. بالکل ایسی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پورا ایک وفد ہے جس میں فیلڈ مارشل سید اسد منیر صاحب بھی شامل ہیں, نائب وزیر اعظم بھی شامل ہیں, وہ بھی 4 روزہ دورے پہ لندن پہنچ چکے ہیں اور پھر وہ آگے امریکہ بھی جا رہے ہیں 21 سپٹمبر تک. سو یہ جو ان کی ہلچل ہے, جو ان کی موومنٹ ہے, اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا جو ہے وہ اس خطے میں چینج آ رہا ہے. اور پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 2 مسلم ممالک کے بیچ میں اس طرح کا معاہدہ ہونا, ایک ملٹریلی وائز بہت اسٹرانگ ہے اور ایک معیشت وائز بہت اسٹرانگ ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ کوئی اگر سپر طاقت کوئی بنتی ہے دنیا کی, جو دنیا کے ریجن کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے, تو وہ 2 چیزیں ایک ملک کے پاس ہونا ضروری ہے. ایک تو اس کی اکانومی صحیح اسٹرانگ ہونی چاہیے, صحیح پیسہ ہونا چاہیے اس کے پاس. دوسرے اس کے پاس ہتھیار اور فوج زبردست ہونی چاہیے, دفاع اس کا مضبوط ہونا چاہیے. پاکستان سے بڑھ کے کس کا پاکستان کے پاس دیکھیں دنیا کی واحد ایٹمی جو ہے نا وہ مسلم ریاست ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور آئی تھنک وہ بھی ریاست یہ واحد ہی ہے جس نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو ناکوں چنا چبھایا. بالکل ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ہے. اور وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے نا. دیکھیں پہلے ہم جنگوں کی باتیں سنا کرتے تھے, گپ سنا کرتے تھے, جی کارگل کی جنگ اس طرح گزری, 1965 میں یہ ہوا, 1971 میں یہ ہوا. یہ تو بالکل آنکھوں سے دیکھا ہے, سامنے ہے. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ مطلب ویڈیوز آئیں کس طرح انڈیا کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی. نیشنلی نہیں خالی, انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. ان کا یاروں کا یار امریکہ جو ہے ان سے ناراض ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریجن کے کئی ممالک سے جو ہے وہ اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو دیکھیں بھارت کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ سعودیہ بہت بڑی تعداد میں ان کی انویسٹمنٹ ہے, کوئی آئی تھنک سو $120 ارب کی جو ہے انویسٹمنٹ سعودیہ کی ہے انڈیا کے اندر, تجارتی حوالے سے ہے. اس کے علاوہ اور عرب ممالک کی بھی ہے. دیکھیں قطر بھی اس میں آ سکتا ہے, کیونکہ قطر جو ہے اس نے اپنی جو ذمہ داری جو تھی وہ دی ہوئی تھی امریکہ کو, وہ امریکہ پورا نہیں کر سکا اسرائیل کے حملے کے بعد. ٹھیک ہے, ایون اب تو یہ بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ 50 منٹس پہلے نیتن یاہو صاحب نے ٹرمپ صاحب کو کال کی اور بتایا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے جان بوجھ کے نہیں اس کو رکوایا. اس پہ ریئیکشن آنا ایک بہت بڑی بات ہے اس وقت خاص طور پہ. پھر جو قطر کے اندر جو ہے دوحہ سمٹ ہوا ہے, باقاعدہ OIC ہوئی ہے, سمجھ لیں آپ, اور اس میں اس کی مذمت کی گئی ہے ہر مسلم ملک کی جانب سے. اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے نا یہ ایکشن لیا گیا. اچھا اس میں بھی سعودیہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاہدے کے اوپر کافی پہلے سے جو ہے وہ کام شروع ہے. اچھا یہ سال پہلے سے جو ہے نا اس پہ کام شروع تھا. یہ ساری فرسٹ ہینڈ جی اس کے بعد جی یہ ضروری ہے نا بھائی, آپ کا سورس مضبوط ہونا چاہیے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. جی بالکل. تو مجھے 1 سال سے یہ کام چل رہا تھا. جی یہ اس پہ کام ہو رہا تھا بیچ میں, اور آپ جانتے تھے اور آپ نے پہلے نہیں بتایا. جی دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں بتائی جاتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو خوشی کی خبر ہے اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے, اور وہ تبھی سنانی چاہیے جب وہ مکمل ہو چکی ہو. یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے. یہ دیکھیے حرمین شریفین کے تحفظ میں بطور پارٹنر پاکستان کو شامل کر لیا گیا ہے, تو اس سے بڑا اعزاز, اور یہ پہلا ملک ہے اسلامی پاکستان جس کو یہ اعزاز سعودی عرب کے بعد ملا ہے. جی دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے وہ پراپر اس کو عملی جامہ آپ دیکھیں گے پہنایا جائے گا باقاعدہ طور پہ ادھر سے فورسز کے لوگ جو ہے وہ ڈیپوٹیشنز پہ جائیں گے ادھر سعودی عربیہ, ادھر کی جو آپ کی فورسز کے لوگ ہیں ان کو ٹرین کریں گے. کیا پتا ہمارے جو فائٹرز ہیں, جو فائٹر پائلٹس ہیں, وہ ادھر جا کر ان کے جہاز اڑائیں. ٹھیک ہے, وہ ایک نئی ٹیکنالوجی چونکہ سعودیہ کے پاس تو بہت ہے فائٹر جیٹس کے حوالے سے بھی, تو پاکستان کے ٹرین جو ہے نا وہ پائلٹس جائیں اس جگہ سے جائیں گے بھی, اور پھر وہاں کی ہو سکتے ہیں نئی ٹیکنالوجی سے وہ آشنا بھی ہوں. بالکل, اور وہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ شیئر ہو جائیں گے نا, شیئر ہو سکتے ہیں, ٹیکنالوجی ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. وہ ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی ملک کوئی پنگا کرتا ہے تو پاکستان اکیلا نہیں ہوگا, 2 طاقتیں اس وقت کھڑی ہوں گی, اور سعودی اچھی خاصی ان کی ملٹری مائٹ بھی
بھی کم نہیں ہے, ہتھیار ان کے پاس بہت اچھے ہتھیار ہیں. پاکستان سے مطلب کچھ ہتھیاروں میں وہ ہمارے سے تکڑے ہیں, اور پھر اتنا ویژنری لیڈر ان کے پاس ہے بالکل محمد بن سلمان. اور یہ آپ یاد رکھیے کہ کل کا جو معاہدہ ہے یہ وزیر اعظم ٹو وزیر اعظم ہوا ہے. ہاں, شاہ سلمان وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, بالکل ایسے ٹھیک ہے. وہ کراؤن پرنس نہیں, ولی عہد کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں. تو پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر جو ہے نا یہ معاہدہ ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد جوائنٹ ایکسرسائزز آپ کو دیکھنی پڑیں گی, جوائنٹ پلانز بنیں گے. پھر حرمین شریفین کی سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے, کیونکہ ان کو حوثی باغیوں سے اور ریجنل جو ہے وہ کافی کانفلکٹس بہت زیادہ ہے سعودیہ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے جو ہے کس طرح ٹیکل کرنا ہے, وہ پاکستان کو ہر چیز اب شیئرنگ ہوگی, انٹیلیجنس شیئرنگ مکمل طور پر ہوگی. اسٹریٹجک جو پلانز ہیں وہ باقاعدہ شیئر ہوں گے سعودیہ کے ساتھ, کہ کیا کیا جو ہے کہ کون سا جو پٹاخہ ہے وہ کس ٹائم پہ استعمال ہونا ہے. اچھا, یہ کبھی ضرورت پڑے یا نہ پڑے ایک الگ بحث ہے, مگر یہ آپ دیکھیں نا کہ جب دشمن کسی پہ حملہ کرتا ہے اور وہ آگے ایک نہ وہ دو دشمن ہو جائیں تو وہ ذرا ڈرتا ہے. بالکل, وہ کہیں گے کہ پھینٹی دو طرف سے ہوگی. ہاں, تو پھر اپنے تجارتی مفادات بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ اس معاہدے سے گھر بیٹھے بیٹھے پاکستان کا جو تحفظ دفاع ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے. اور اس کا ویژن جو ہے آبویسلی, یہ دیکھیے مجھے یہ بات کرنے دیجیے کہ اس کا ویژن آبویسلی جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کو بھی جاتا ہے, کیونکہ ان کا کلیدی کردار باقاعدہ میں ظاہری بات ہے, بالکل ظاہری بات ہے. دیکھیں دفاع کا تعلق کی جو ہے وہ فیلڈ مارشل سے ہے اور آرمی سے ہے, تو ان کا تو ہونا لازمی تھا, اور ان کا کردار بھی بہت اہم ہے. پہلے بھی وہ جا رہے تھے اس پہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سعودی قیادت کے ساتھ وہ پہلے سے جو ہے بات چیت طے تھی. یہ بس ایک طرح سامنے لانا تھا کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے ہمارا. یہ اس واقعے کے یہ ابھی جب تک معاہدہ سامنے آیا, آئی تھنک پروز اینڈ کونس جتنے بھی کسی ایگریمنٹ کے ہوتے ہیں ان کو سیٹ کیا جا رہا تھا. کیا اسے کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ جو آپریشنل اس کے ہوتے ہیں جتنے بھی, ہاں ان کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جا رہی تھی. فارمیلٹیز پوری کی کیا جا رہا تھا کہ یہ اگر ہم معاہدہ کرتے ہیں تو کس لیول پہ ہمارا جو ہے وہ بالکل کام ہوگا. بالکل ایسی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم جو ہے وہ اگر ٹرکی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر تو بہت تکڑا بلاک بن جائے گا. ٹرائیکا جو بنے گا پاکستان, سعودیہ اور ٹرکی کا, یہ بہت, ٹرکی کو سعودیہ سے کوئی ایشو تو نہیں نا بھائی؟ نہیں, وہ ابھی ایشو جو ہے نا وہ کافی ریزالو ہو چکے ہیں. اور میرے خیال میں ٹرکی دیکھیں, اگر سیریا میں بھی دیکھیں, جو سیریا کا ایشو تھا اس میں ٹرکی اور سعودیہ کا مشترکہ جو ہے مفاد ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے محمد الجولانی کو لانا تھا اور جو لایا گیا اس میں ٹرکش حکومت اور محمد MBS جو ہے وہ دونوں کی سپورٹ ہے. تو ٹرکی کو کوئی ان سے ایشو نہیں ہوگا. ٹرکی اور پاکستان کا ایک الگ لیول پہ ایک تعلق ہے, پاکستان اور سعودیہ کا الگ لیول پہ تعلق ہے. تو اگر ان دو ممالک کو اگر مسئلہ بھی ہوگا تو ان کو جوڑنے والا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی پوزیشن اس وقت لیڈنگ رول ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس ریجن میں جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں پاکستان کو بڑے اعتماد میں لیا گیا اور پاکستان سے مشاورت کی گئی. بالکل مشاورت کا مسئلہ ہو, ایران اور سعودیہ کے بیچ کے مسائل کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان کا ایک ذریعہ استعمال کیا گیا کہ دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ثالثی کرائی جائے. اور اس وقت کافی اچھے تعلقات ہیں سعودیہ ایران کے بیچ میں. اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم 3-4 سال پہلے چلے جائیں تو جس طرح کے تھے, ایون ہم 1-1.5 سال پہلے چلے جائیں جس طرح کے تھے. تو آج جو ہے وہ ایک نارمل سچویشن ہے سعودیہ اور ایران کے بیچ میں, جو کہ خوش آئند ہے, کیونکہ ہماری جو ویسٹرن طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ چاہتی ہیں کہ یہ ریجن ڈسٹرب رہے. اچھا احمد, آپ نے ٹرکی کی بات کی, ٹرکی کے سارے جو ہے نا آپ نے بتائے ہیں کہ کیا آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور کیا سچویشن اس وقت ٹرکی جو ہے وہ دنیا میں پلے کر رہا ہے. وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چلیں پاکستان, سعودیہ اور ٹرکی کا بلاک ہمیں بڑا خوبصورت بھی لگ رہا ہے. بنگلہ دیش کی جو آپ نے بات کی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پاکستان بات ہضم نہیں ہو رہی. بنگلہ دیش دیکھیں, بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی بنگلہ دیش کو ضرورت ہے پاکستان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈینز کو نکال ادھر سے, انڈیا کے انفلوئنس کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے. جس طرح کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی جس دن مجسمہ توڑا گیا تھا نا, اس دن آپ سمجھ لیں کہ اپنی آئیڈیالوجی سے انڈین انفلوئنس بنگلہ دیش سے ختم, ٹائی فش ہو گیا, نکل گیا ادھر. یہ ٹائی فش کیا ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے ذرا اس کو اردو ترجمہ بتائیے. بھائی ختم ہو گیا نا, نکل گیا. ٹھیک ہے, تو تباہ ہو گیا ان کا, تو انڈیا تباہ دے, ختم ادھر. تو وہ مطلب کہ جس وقت یہ مجسمہ گرایا گیا نا شیخ مجیب الرحمان کا, تو ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد سے انڈین انفلوئنس, اب کیا شیخ حسینہ واجد کا
جس وقت آپ اتنا کریں کہ تصاویر جو ہے نا وہ ہٹا دی گئی ہیں ان کی اسلام تاریخ کی کتابوں سے، شیخ مجیب الرحمان کی. نہیں اب کیا ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ ٹھیک ہے وہ انڈین انفلوئنس تو گیا تو ان کو پاکستان کو ایز اے یادیں ہیں. نہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی اس وقت بڑی جو ہے وہ تکڑی طور پر جو ہے وہ رومانٹک ریلیشنز چل رہے ہیں. ہاں، اور کس لیول تک یہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں؟ یہ ملاقاتیں دیکھیں ان کی چیف آ چکی ہیں. اچھا جی، ان کی چیف آئے تھے ابھی پچھلے دنوں، وہ دورہ کر اور آئی تھنک اسحاق ڈار صاحب بھی گئے تھے ان کے پاس. جی بالکل، جی ایچ یو انہوں نے دورہ کیا. ٹھیک ہے، تو ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، مطلب بیک ڈور ملاقاتیں چل رہی ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے دفاع کو بھی آبویسلی ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، جو ان کا بھی ہمسایہ ملک ہے، اس کی بربریت سے جارحیت سے بچانے کے لیے ان کو آبویسلی پاکستان کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تو کب تک متوقع ہیں یہ دونوں معاہدے جو آپ بتا رہے ہیں؟ جلد ہو سکتے ہیں، جلد ہو سکتے ہیں، لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا. ترکی کے ساتھ ہمارا مطلب پہلا معاہدہ طے ترکی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مہینہ، ہفتہ، 2 مہینے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کی جلد از جلد ہوگا، جلد سے جلد ہوگا، جلد سے جلد ہوگا. اور جو ہے وہ اس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ہمارے معاملات طے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں عرب ممالک کے ساتھ obvious بندے کو پتہ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے. ترکی کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ نا یہ خبر ہے، کیونکہ ان کی افواج بھی ہیں اور تکڑی افواج ہیں، ملٹریلی بھی وہ ٹھیک ہے، تکڑے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا نام ہے، بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنری سسٹم ہے، ان کے پاس ویپنز ہیں ترکی کے پاس جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی جو خاص طور پہ یو ای وی ٹیکنالوجی ہے، دیکھیں یو ای وی ٹیکنالوجی ٹرکی کی اتنی استعمال ہوئی ہے رشیا یوکرین وار میں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ویپن سسٹم ہے نا، ان کا جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے اور ٹیکنالوجی شیئرنگ جو ہوگی ہماری، وہ سب سے بڑی ہمارے سپاہیوں کی، ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کی مہارت اور ٹیکنیک اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. صحیح ہو گیا. اچھا ایک آخری سوال کروں گا آپ سے. مجھے کچھ جو ہم سوشل میڈیا پہ یہ بھی تبصرے دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ جو پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے اس سے تو شاید پاکستان کو وہ فائدہ نہ ہو. یہ باتیں گو کے ڈسکس کرنے والی ہیں، لیکن کیونکہ ایسے احباب سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں پھیلا رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو کلیئر کر سکتے ہیں آپ، لائک میٹیریلائز کر سکتے ہیں؟ شروع میں خیر آپ نے کیا بھی ہے، کتنا کو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور کیا اس پہ عوام کو جشن منانا چاہیے؟ پاکستان کی دیکھیں ایک بہت بڑی جو ہے سعودیہ اس وقت معیشت ہے مڈل ایسٹ کی. آپ بات یاد رکھیں، آئل کا جو ہے نا وہ سیکنڈ یا تھرڈ جو ہے وہ لارجسٹ سپلائر ہے دنیا کا. ٹھیک ہے، آپ کی آدھی سے زیادہ کمیونیکیشن کے سسٹمز جو ہے نا وہ آپ کے جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، آٹو موبائل پوری انڈسٹری ہے، وہ آئل سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایون ابھی دنیا ڈرائی بیٹریز پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، الیکٹرک کارز پہ جا رہی ہے، لیکن مطلب آئل ایک بہت بڑا جزو ہے. پھر ان کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ہتھیار ہے. تو میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ ان کا کمبینیشن ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہتھیار بیچیں گے بھی ان کو، ہم ان کو سکھائیں گے بھی. پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو وہاں میں ہے، وہاں پہ اتنا بڑا شاندار آرڈیننس فیکٹری کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا اسٹریٹجک ایسٹس کہ ہم میزائل ٹیکنالوجی ان کے ساتھ شیئر کریں گے. پاکستان پہلی دفعہ یہ کام کرے گا. اچھا، یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور. اسٹریٹجک معاہدے کا مطلب یہ ہے، یا بات رکھیں، صحیح اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD کس لیے بنائی گئی ہے؟ تاکہ وہ پوری اسٹریٹجک پلاننگ بھی کرتی ہے، اسٹریٹجک ایسیٹس کی پروٹیکشن بھی کرتی ہے. زبردست ہوگا. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ان معاملات کو بڑا کلیئر کٹ انداز میں بتا دیا. اسٹریٹجک جو معاہدہ ہوتا ہے نا اس میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. پھر اس میں وہ پھر ایک ٹینکوں اور گنوں تک نہیں ہے، اب وہ دنیا رہی نہیں ہے ٹینکوں گنوں والی، اب UAVs والی ہے، میزائلز والی ہے، جہازوں والی ہے. اسی جنگ جیتی جائے گی. زبردست ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ احمد نعیم صاحب، آپ نے بڑے تحقیق خیز انکشافات کیے ہیں. تو ناظرین، آج کی یہ جو پوڈ کاسٹ تھی اوبویسلی یہ ایک تازہ ترین ایک تحقیق خیز خبر سنانے کے لیے تھی کہ یہ ٹرکی اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ بالکل اسی طرز پہ اسٹریٹجک دفاعی تعاون کے معاہدے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا. اور پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے اس معاہدے کی کیا اپلیکیشنز ہیں، کیا امپلیکیشنز ہیں اور کہاں تک یہ وسیع پھیلا ہوا ہے، اس کو احمد نعیم صاحب نے بڑے واضح اور کلیئر انداز میں اسٹریٹجک کو ایکسپلور کرتے ہوئے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک باہمی رضامندی ہے دفاعی تعاون کی، یہ کس حد تک ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نئی باتیں جو ہیں وہ آج جاننے کو ملی ہوئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.